वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह 13वां पढ़ने जा रहे हैं कुरान मजीद के दुरूस में से, और आज का हमारा मौजू बहुत ही अहमियत का हामिल है। और जितनी इबादत हम पर फ़र्ज़ की गई हैं, जितने अहकाम अल्लाह ताला ने दिए हैं, उन सब से पहले ये चीज़ है, यानी एक आदमी के मुसलमान होने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है कलिमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ज़बान से कहना और दिल से इकरार करना। और इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। उनमें से पहली चीज़ शहादत देना है, गवाही देना है अल्लाह के एक होने की, माबूद होने की, और दूसरी शहादत अल्लाह ताला के नबी और रसूल सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देना, आपके नबी और रसूल होने की। तो 5 चीज़ों में से एक चीज़ तो ये शहादतैन है, यानी 2 गवाहियाँ हैं, और बकिया 4 इबादत हैं, यानी नमाज है, ज़कात है, रोज़ा है और हज है। तो हम आज तौहीद और रिसालत के बारे में बहुत ही अहम आयात को पढ़ेंगे। और आयात को पढ़ने से पहले हम एक बात ये समझ कर चलते हैं कि अल्लाह ताला ने जितने भी अंबिया को भेजा है, सबको अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म दिया है कि वो अल्लाह ताला की वहदानियत यानी अल्लाह के एक होने को माने और अपनी उम्मतों को इस बात का हुक्म दे। खुद अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अंबिया में, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि, और हमने आपसे पहले किसी रसूल को नहीं भेजा लेकिन हम उनको इस बात की वही करते थे। किस बात की वही करते थे? अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना, के कोई माबूद नहीं है सिवाय मेरे। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, कोई माबूद नहीं है सिवाय मेरे, फ़ाबुदून, तो तुम मेरी इबादत करो। तो देखिए यहाँ पे 3 अहम बातें हमें मालूम हुई। पहली बात यह है कि हुजूर से पहले जितने भी अंबिया अल्लाह ताला ने भेजे, जितने रसूल भेजे हैं, सबको अल्लाह ताला ने इस बात की वही की कि दूसरी इबादत क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और तीसरी बात इबादत, यानी अल्लाह ने उन्हें ये बताया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह ताला ही सिर्फ माबूद है, और उन्हें हुक्म दिया इस बात का कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। अब हम हमारी आयत की जानिब बढ़ते हैं। हमारी पहली आयत है, बहुत ही अहम आयत, सूरह इखलास की पहली आयत, कुल हुवल्लाहु अहद। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अपने नबी और रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप फरमाइए, आप इस तरह कहिए, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह है, वो एक है। अल्लाह ताला के एक होने की गवाही दे रहे हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से। ये आयत कब नाजिल हुई, यानी इस आयत का जो नुज़ूल हुआ उसका सबब, जिसे हम शान नुज़ूल या सबब नुज़ूल कहते हैं, उसके बारे में तफासिर में लिखा है कि कुफ़ार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपका रब कैसा है। चूँकि उनके जो रब होते थे वो तो उनको दिखते थे, वो किसी धात के बने हुए होते थे। तो उन्होंने पूछा कि आपका रब कैसा है, सोने का है, लोहे का है, लकड़ी का है, वगैरह वगैरह, नौज़ुबिल्लाह, बेटा है वो, नौज़ुबिल्लाह। और पूछा कि रुबूबियत कहाँ से मिली, किसका वारिस है। फिर ये भी पूछा कि उसका वारिस कौन होगा। तो ऐसे अजीब व गरीब सवालात। फिर क्या खाता है, क्या पीता है, क्योंकि उनके रब, जो उनके गुमान के मुताबिक रब हैं, वो खाते हैं, पीते हैं। तो ये सब सवाल करने लगे वो। तो उसके जवाब में ये सूरत नाजिल हुई, सूरह इखलास। बहुत ही अहम सूरत है।
تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی آیت میں، قل آپ فرمائیے هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کھانے کی، پینے کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر لم یلد ولم یولد بھی فرما دیا، یعنی نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، اللہ نے کسی کو جنا نہیں، دو بھی باتوں کی نفی کر دی، یعنی اللہ کے جن سے کوئی ہے ہی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اللہ کے برابر ہے بھی نہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہے، کھانے پینے، بیوی بچے کی۔ اب دیکھیے آپ کہ اگر ہم پہلے والے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف جائیں، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو سورہ انبیاء کی آیت میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے والے انبیاء کو، ہر رسول کو ہم نے اس بات کا حکم دیا تھا، انہیں بتایا تھا کہ صرف اور صرف میں معبود ہوں، میری عبادت کرو۔ اب دیکھیے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کل ہم نے قول پڑھا تھا سورہ ممتحنہ میں، آپ پچھلے درس میں سن سکتے ہیں تفصیل سے، کہ انہوں نے اور ان کی قوم نے، یعنی جو ان کے صحابہ تھے، انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی واضح ہو گئی، یہاں تک کہ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لاؤ جو اکلوتا معبود ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ کا کلمہ ہے۔ پھر دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام، جب آپ کے وصال کا وقت، انتقال کا وقت قریب آیا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، فرمایا اذ حضر یعقوب الموت ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے لگے، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے صاحبزادوں سے کہا، پوچھا ایمان کے بارے میں، فکر ہوئی ان کے، پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، وصیت کے جیسی بات فرمائی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، قالو، تو انہوں نے جواب دیا، نعبد الہ، کریں گے آپ کے معبود کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں گے، ان سب کا معبود جو ایک ہے اس کی، ہم اسی کے آگے جھکنے والے ہیں، اور ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اسی کے مسلمان ہیں، اس کے آگے جھکنے والے ہیں۔ تو دیکھیے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی پہلے والے انبیاء کا جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا، حضرت یعقوب کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، مثال کے طور پر چند انبیاء کا ذکر میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں۔ اب دیکھیے پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے، جیل میں تھے، تو ان کے ساتھی جو تھے وہ خواب کی تعبیر لینے آئے تھے، دو لوگوں نے ان سے تعبیر پوچھی، تو ان سے بات کرنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، توحید کی بات کی، کیا فرمایا، یا صاحبی السجن، اے میرے ساتھیوں، قید کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا الگ الگ معبود بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا پھر ایک معبود جو اللہ ہے اور قہار ہے وہ بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء، تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو، جن کو پوجتے ہو، وہ صرف نام ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ ان کے بہت سارے انہوں نے نام رکھ لیے تھے اپنے معبودوں کے، سمیتموہا، جسے تم نے خود تراش لیا ہے، خود اپنے سے نام رکھ لیے ہے، بنا لیا ہے، تم اور تمہارے باپ، انتم و آباؤکم ما انزل اللہ من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بھی ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام چل رہا ہے، ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے،
حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، فیصلہ اللہ کا ہے. امر اللہ تعبدو الا ایاہ، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو. یہ دیکھیے توحید یہی ہے، صرف اللہ. ابھی توحید کا دوسرا حصہ جو ہے وہ رسالت ہے. ہم اس کے آیات کو انشاءاللہ پھر بعد میں پڑھیں گے، پہلے اس کو ختم کرتے ہیں. ابھی 2 آیات اس کی باقی رہ گئی ہیں. امرا، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدو الا ایاہ، تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی درست دین ہے، اس میں کسی بھی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں ہے، کمی نہیں ہے، اس میں مکمل دین ہے یہ. اس کے بعد فرمایا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں دین کے بارے میں کہ یہی اصل دین ہے. اسلام کے بارے میں فرما رہے ہیں. اب دیکھیے ہم 3 مثالیں لے لیے سابق انبیاء کے بارے میں علیہ السلام. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اس خطاب کی طرف آتے ہیں جو خود اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے حضور کے ذریعے. اب یہ آیت دیکھیے آپ، اس میں کیا ہوا، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین حضور کے پاس آئے اور اعتراض کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ آپ کوئی ایسے شخص کو لے کر آئیے جو آپ کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی دے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، حالانکہ قرآن مجید موجود تھی. ایسا کلام ایک دم فصیح و بلیغ کلام، حیران ہو جاتے تھے، دنگ رہ جاتے تھے سن کے. وہ بھی موجود تھا، پھر معجزے بھی دیکھتے تھے اور بہت سارے داخل اسلام بھی ہوتے تھے، لیکن ایسے اعتراضات بھی کرتے رہتے تھے. تو کہا کہ ایسے شخص کو لائیے جو آپ کی گواہی دے. تو یہ آیتیں نازل ہوئی. وہ آیتیں کیا ہیں؟ قل، آپ فرمائیے، ایو شیء اکبر شہادہ، کون سی گواہی سب سے بڑی ہے. یعنی وہ گواہی مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرمائیے کہ کون سی گواہی سب سے بڑی ہے. اس کے بعد خود فرما دیا اللہ شہید بینی و بینکم، آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. گواہ اگر مانگ رہے ہوں تو سب سے بڑا گواہ میں لے کے آ گیا. اللہ تمہارے اور میرے درمیان گواہ ہے. کس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ وَأُوحِیَ إِلَیَّ، اور آپ فرمائیے کہ میری جانب وحی کیا گیا ہے ھذا القرآن، یہ قرآن. وَأُوحِیَ إِلَیَّ ھذا القرآن، اور یہ قرآن مجید میری جانب وحی کیا گیا ہے لِأُنذِرَکُم بِہ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس کے ذریعے. وَمَن بَلَغَ، اور ان کو جو بعد میں آئے. اس کے 2 معنی بیان کیے ہیں، تاکہ میں ڈراؤں اس قرآن پہنچا ہے، یا پھر یہ کہ میں تمہیں ڈراؤں اور ان کو ڈراؤں جن کے پاس یہ قیامت تک قرآن پہنچتا رہے گا. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضور کو کلمات سکھا رہے ہیں، اس طرح آپ انہیں جواب دیں. اَإِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی بہت سارے معبود ہیں؟ نعوذ باللہ. پھر فرمایا قل، آپ کہیے، آپ فرمائیے لا اشہد، میں تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا بھی اور کوئی معبود ہے، اللہ کے ساتھ بھی اور کوئی معبود ہے. پھر اس کے بعد کی آیت دیکھیے، قل، آپ فرمائیے، بار بار قل فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ فرمائیے انما هو الہ واحد، صرف اور صرف وہی ایک معبود ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے. وَإِنَّنِي بَرِیءٌ مِّمَّا تُشْرِکُونَ، اور میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو. یعنی تمہارے جو معبود ہیں میں ان سے بری ہوں، میں ان کو نہیں مانتا. تو آپ دیکھیے کتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات فرمائی ہے ان آیتوں میں. اور سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، تنہا معبود ہے.
لا الہ الا ہو الفاظ سے وہی رحیم، اور یہ آیت اس وقت نہ اپنے رب کی شان بیان کریے اور اس کی صفت بیان کریے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہے، تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ اب اس آیت میں اور ایک بات سمجھنے کے لائق ہے، ابھی جو میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے مشرکین نے یہ مانگ کی تھی، پوچھا تھا کہ آپ کسی گواہ کو لے کر آئیں جو آپ کی رسالت کی گواہی دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل اس کے کہ حضور جواب دیتے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ کون سی گواہی سب سے بڑی ہے، آپ فرمائیے کہ اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، میری جانب وحی کی جاتی ہے۔ تو اس کے آخر میں، آیت کے آخری حصے میں یہ فرمایا کہ پہلے تو گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ ہی تنہا معبود ہے، اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، اس کے بعد کیا فرمایا، میں بری ہوں اس سے جس کو تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ۔ تو اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ داخل اسلام ہونے کے بعد دیگر معبود یعنی معبودان باطل جنہیں وہ پہلے معبود سمجھتا تھا، ان کا انکار کرنا اور ان سے بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کرنا، یہ بھی انبیاء کا طریقہ ہے، خود اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے یہ۔ اس کے بعد والی 2-3 آیتیں اور دیکھ لیجئے، اسی سے اس کا مضمون ملتا ہوا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعنی یہود و نصارہ مراد ہے، اہل کتاب کہتے ہیں ان کو۔ یعرفونہ، وہ جانتے ہیں ان کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخری نبی کو وہ جانتے ہیں، کیسے؟ کما یعرفون ابناءہم، ایسے اتنی اچھی طریقے سے جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ پھر ان کے بارے میں فرمایا الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ اپنے آپ کا خسارہ کر لیے، حضور کا انکار کر کے، آخری نبی نہیں مان کے حضور کو، وہ اپنے آپ کا نقصان کر لیے اور وہ ایمان نہیں لائے۔ اور اس کے بعد فرمایا ومن اظلم ممن، اس شخص سے بڑھ کر زیادہ ظلم کرنے والا کون ہوگا جو افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور او وکذب بآیاتہ، اور اس کی آیتوں کو جھٹلا دے، انہ لا یفلح الظالمون، پھر ان کا انجام بتایا کہ ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر ان کی آخرت کے بارے میں فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جب ہم انہیں ان سب کو قیامت کے دن اٹھائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے این شرکاؤکم، تمہارے شریک کہاں ہیں؟ الذین کنتم تزعمون، جنہیں تم اپنا معبود سمجھتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ جن کو پوجتے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تم تمہارے معبودوں کو بلا کر لاؤ میرے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے تھے۔ تو اب کیا ہوگا؟ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا، پھر ان کے لیے کوئی چیز نہیں بچ جائے گی، پریشان رہیں گے، تو کہنے لگیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، یعنی کھلم کھلا جھوٹ، پریشانی میں، اور تو کچھ بچا نہیں، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اور اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم شرک ہی نہیں کیے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرما رہے انظر، آپ دیکھیے
اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف کذبوا علی انفسہم، اپنے اوپر خود کیسے جھوٹ باندھ لیے، یہ جھوٹی بات بنا لیے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ بھول گئے یا پھر راستے سے بھٹک گئے جو وہ گھڑتے تھے۔ اب دیکھیے آپ کہ اتنی ساری آیات ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں پڑھی ہے، اور درس کے شروع میں نے آپ کو بتایا کہ کلمہ شہادت جس پر اسلام کی بنیاد ہے وہ دو حصوں میں ہے، پہلا حصہ ہے توحید، دوسرا ہے رسالت۔ جو آیتیں ہم نے پڑھی اس میں سے تقریباً توحید کے بارے میں تھی، اور آخری والی جو آیت تھی اس میں رسالت کا بھی ذکر آیا تھا۔ اب رسالت والی آیتوں کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اس کا خلاصہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وحی فرمائی کہ صرف اور صرف اللہ تنہا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اور ہم نے مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام 2-3 مثالیں ہم نے لی، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہے وہ بھی ہم نے پڑھا، اور سورہ اخلاص کو بھی ہم نے شروع میں پڑھا۔ اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا ہمیں اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معبود جاننا ہے، ماننا ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اور پھر اور ایک اہم بات کہ کلمہ شہادت کے جو دو حصے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ ہے، دوسرا حصہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے ایمان مکمل، اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ خود حضور نے واضح کلمات میں فرمایا کہ بنی الاسلام علی 50، پھر پہلی بات فرمائی شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، فرمایا حضور۔ جس طرح اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو توحید میں اہم چیز رسالت بھی ہے شامل، اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ دیگر معبودان باطل کا انکار کرنا۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس درس کو آگے پہنچائیں اپنے ساتھیوں اور اپنے خاندان والوں میں، خاص طور سے خواتین اور بچیوں میں، چونکہ یہ درس بطور خاص ہماری خواتین کے لیے ہو رہا ہے جو گھریلو خواتین ہیں، یا پھر کالج جانے والی بچیاں ہیں، یا مدرسہ جانے والی ہیں، یا پھر مختلف قسم کی، جو بھی جہاں تک بھی آپ اسے پہنچا سکتے ہیں پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر اس کا عطا فرمائے گا۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔